Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. आज हम सूरत अन्निसा की आयत नंबर 140 पढ़ेंगे। 140। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द और तहकीक नज़ला उसने नाजिल किया अलैकुम तुम पर फिल किताब में अन ये के इज़ा जब समीतुम तुम सुनो आयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयतें युकफारू के कुफ्र किया जा रहा हो बिहा इनके साथ व युस्तहज़ाउ और इस्तेहज़ा किया जा रहा हो बिहा उनके साथ फला तक़उदू तो ना तुम बैठो माअहुम उनके साथ हत्ता यहाँ तक के याखूज़ू वो मशगूल हो जाएं फी हदीसिन किसी और बात में गैर इसके अलावा इन्नाकुम वरना बिलाशुबा तुम एज़म मिस्लुहुम उस वक़्त उन जैसे ही होगे इन्नल्लाह तहकीक अल्लाह ताला जामिउल मुनाफिकीना जमा करने वाला है मुनाफिकों को वल काफिरीना और काफिरों को फी जहन्नमा जहन्नम में जमिया सबको। मुशरिकीन मक्का मुनाफिकीन और यहूद मदीना अपनी मजलिसों में कुरान करीम का मजाक उड़ाते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनके साथ बैठने से मना फरमाया। नीज़ ये भी फरमाया कि मना करने के बावजूद अगर तुम ऐसी मजलिसों में जहाँ आयात इलाही का इस्तेहज़ा किया जाता हो बैठोगे और उन पर नकीर नहीं करोगे तो फिर तुम भी गुनाह में उनके बराबर होगे। इससे मालूम हुआ कि ऐसी मजलिसों और इज्तिमाआत में शरीक होना जिनमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का कौलन व अमलन मजाक उड़ाया जाता हो, जैसे आजकल उम्रा फैशनेबल और मगरिब ज़दा हलकों में ऐसा होता है, ये सख्त गुनाह है। इन्नाकुम इज़म मिस्लुहुम की वाइद कुरानी अहले ईमान के अंदर कपकपी तारी कर देने के लिए काफ़ी है। शर्त यह है कि दिल के अंदर ईमान हो। इरशाद बारी ताला है व इज़ा रअयतल्लज़ीना यखूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यखूज़ू फ़ी हदीसिन गैरि व इम्मा युनसियन्नका कश्शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। सूरह अल-अनाम में, और जब तू उन लोगों को देखे जो हमारी आयात के बारे में फजूल बहस करते हैं तो उनसे किनारा कर यहाँ तक कि वो इसके अलावा बात में मशगूल हो जाएं। इस आयत का हुक्म आम है और अगर कभी शैतान तुझे ज़रूर ही बुला दे तो याद आने के बाद ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठ। इस आयत का हुक्म आम है और हर उस मजलिस में शिरकत हराम है जहाँ कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा हो। वो कुफार व मुशरिकीन की मजलिस हो या अहले बिदअत और फासिक व फाजिर की, जब बुराई को हाथ से भी ना रोक सके
نہ زبان سے تو پھر خاموش بیٹھ کر سنتے رہنا تو ضعیف الایمان کے بھی منافی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ آیت نمبر 141۔ اللہ زینہ وہ منافق جو یتربصون انتظار کرتے ہیں بکم تمہاری بابت، فَإِن پھر اگر کانا ہو لکم تمہارے لیے فتح فتح من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالو تو کہتے ہیں الم نکن کیا نہیں تھے ہم معکم تمہارے ساتھ، وَإِن اور اگر کانا ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیب کچھ حصہ غلبہ، قالو تو کہتے ہیں کیا لم نستحوذ نہیں نہ ہم غالب آنے لگے تھے علیکم تم پر، ونمنعکم اور کیا نہ ہم نے بچایا تھا تمہیں من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ پس اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامات قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ للکافرین کافروں کو علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی راہ غلبے کی۔ یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوگلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی، لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا، یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات اور کیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز کو بھی خوب جانتا ہے، اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نہایت خسارے کا سودا کیا تھا جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہ، یعنی غلبہ نہ دے گا، اس کے مختلف مفہوم بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا۔ نمبر 2، حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ نمبر 3، کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا اور وہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی محو ہو جائیں گے۔ یہ ایک حدیث صحیح سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل باطل سے غیر راضی اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے،
کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے عمدہ معنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم سورۃ الشعراء میں، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے، گویا مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان برے حالات سے دوچار ہوں، ان کی حکومت زوال پذیر ہو جائے اور کافروں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح و نصرت ملتی ہے تو فوراً کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہاری فتح میں ہمارا بھی دخل ہے، اس لیے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر پانسا پلٹ جاتا ہے اور کافروں کا وقتی طور پر غلبہ ہو جاتا ہے تو وہی منافق کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے؟ کیا ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے تھے اور قید و بند کی سزا قید و بند سے نہیں گزار سکتے تھے؟ لیکن ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی ہمت پست کرتے رہے جہاں تک کہ ان پر تم غالب آ گئے، ورنہ تم تو حادثات کا شکار ہو چکے ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی منافقین اس سے دھوکے میں نہ آئیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لینے کی وجہ سے اگر دنیا میں ان کی جان بچی ہوئی ہے تو قیامت کے دن بھی وہ جان بر ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کی یہ ظاہر داری ہرگز ان کے کام نہیں آئے گی، اور دنیا میں منافقین کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ سورہ العنکبوت میں، اور یقیناً اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو یقیناً ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ انہیں بالکل ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سورہ آل عمران میں، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اور فرمایا اِنَّا لَا نَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الْأَشْہَادُ سورۃ المومن میں، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی کہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا مگر اس وقت معاملہ اس کے برعکس ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ ان مومنوں پر جن کا جہاں ذکر ہے کفار کو کبھی غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ اب اگر مومن ہی وہ مومن نہ رہیں اور جہاد چھوڑ بیٹھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کا کیا قصور ہے؟ آیت نمبر 142۔
ان المنافقین بلا شبہ منافق یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہو اور وہ بھی خادعوہم دھوکہ دینے والا ہے ان کو، وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں کسالى کاہلی سے، یراؤون دکھلاتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو، الا مگر قلیلا بہت تھوڑا۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور افضل ترین فرض ہے، اور اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت باری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ صحیح بخاری میں ہے، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں۔ جب نماز اخلاص، خشیت الہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سورۃ البقرہ سے واضح ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونکے مار لیتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ اللہ تعالیٰ کو فریب دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں حالانکہ دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انہیں فریب دینا یہ ہے کہ وہ انہیں ان کی فریب کاریوں کا بدلہ دیتا ہے اور انہیں دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ قیامت کے دن بھی ان کے اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم فتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ
وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیات ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر۔ سورۃ الحدید میں جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ انہیں آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دیا، سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، تمہارا ٹھکانہ ہی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کسی نے انہیں اس کام پر مجبور کیا ہو، اس لیے کہ ان کی نیت نماز کی نہیں ہوتی اور نہ اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور نہ نمازوں کے ارکان و اعمال پر وہ غور و خوض کرتے ہیں۔ ان کا مقصد تو لوگوں کے لیے دکھلاوا ہوتا ہے تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے، اس لیے جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہوتی اس میں وہ غیر حاضر رہتے، جیسے صبح اور عشاء کی نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے باری نماز عشاء اور صبح کی نماز ہے، تاہم اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کس قدر اجر و ثواب ہے تو یہ ان میں ضرور شریک ہوں، خواہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں اور پھر اقامت کہی جائے، اور میں کسی دوسرے آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں، پھر جو لوگ نماز کے لیے نہ آئے ہوں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ یراؤن الناس، سیدنا جندب الکی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں کو دکھائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجہ میں جو شخص شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھلا دے گا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی جلدی جلدی سے جیسے کوئی بگاڑ ٹالنا مقصود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، کہ منافق بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے
حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ معلوم ہوا عصر کی نماز دیر سے پڑھنا بھی نفاق ہے اور 2 سجدے جلدی جلدی ادا کرنا جن میں وقفہ نہ ہو ایک ہی سجدہ ہوتے ہیں، ورنہ آپ 4 کی بجائے 8 ٹھونگوں کا ذکر فرماتے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔